बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मुझे तो खैर फाइनली सर्दियों में ठंड लग ही गई, हर किसी को लगी, मेरी बारी थी शायद तो इसलिए मुझे भी लग गई। कुछ दिन पहले घर में गेट टुगेदर था। 7 जनवरी को मेरी बर्थडे होती है, तो संडे वाले दिन ब्रंच रखा था घर पे। फ्रेंड्स, फैमिली, बहुत से जानने वाले आए। एहतियात करने की कोशिश तो की, बट आपको पता है कि आजकल ठंड इतनी ज़्यादा है कि समझ ही नहीं आती कि क्या करें। एंड ऑफ कोर्स हम क्योंकि लाहौर में रहते हैं, लाहौर बेस्ड हैं, तो यहाँ पे तो ठंड की जो शिद्दत है वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुँची हुई है। और बाय द वे एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी आपको देना चाहूँगी कि 12 से 17 तारीख तक, 12 to 17 ऑफ जनवरी, एज़ पर वो जो कहते हैं ना कि वेदर रिपोर्ट्स, पाकिस्तान में 100 साल में इतनी ठंड नहीं पड़ी होगी जितनी ठंड 12 से 17 तारीख को पड़नी है। तो आप प्लीज़ बहुत ज़्यादा एहतियात करें। जो हम नॉर्मली स्वेटर और साथ जैकेट पहन के निकल पड़ते हैं वो शायद काफ़ी नहीं होगा। थर्मल्स पहने, लेयर्स में कपड़े पहने, शॉल्स का भी इस्तेमाल करें, अपने आप को लपेट के रखें, सॉक्स ज़रूर पहने, सर पे टोपी का इस्तेमाल करें अगर आपने बाहर निकलना है, चाहे आप मर्द हैं या औरत। मर्द बेशक टोपी पहन ले, ख़वातीन नहीं कंफर्टेबल टोपी पहनने में, तो कम से कम अपनी चादर अच्छे से अपने सर पे, कानों पे, गर्दन के पीछे ज़रूर लपेटें। एहतियात बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है कि आजकल निमोनिया भी बहुत फैला हुआ है और बहुत से लोग जो हैं वो बीमार हो रहे हैं। कीपिंग दैट इन माइंड वी शुड ऑफ कोर्स बी केयरफुल। इसी नोट पे एक बहुत ही प्यारा सा और इम्पोर्टेंट पैगाम आपको देना चाहूँगी और वो है फ्रेंड्स और फैमिली से रिलेटेड। कुछ दिन पहले जब अपने फ्रेंड्स और फैमिली से मुलाकात हुई, कुछ ऐसे दोस्त और अहबाब थे और कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स थे जिनसे लिटरली साल 1.5 साल के बाद मुलाकात हो रही थी। और उस वक्त मुझे हिट किया कि यार एक पूरा साल भी गुजर गया और हमारी मुलाकात नहीं हुई। मेरी एक और दोस्त है, उनकी तबीयत ख़राब थी, मैं उनकी जब तबीयत का पूछने के लिए गई कोई 4-5 दिन पहले, तो जब हम बात कर रहे मैंने कहा तुमने बताया ही नहीं, ये हुआ वो हुआ। फिर जब हमने हिसाब लगाया तो 8 महीने 9 महीने गुजर गए थे जब से हमारी लास्ट मुलाकात हुई थी। सो व्यूअर्स, एट द एंड ऑफ द डे इतना ज़्यादा टाइम नहीं गुजरना चाहिए मुलाकातों में, यारियों दोस्तियों में। वी शुड बी केयरफुल। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, अपने क्लोज़ लोगों को टाइम दें और उनसे रेगुलरली मिला करें। व्यूअर्स, ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं है और हमें ख़्याल करना चाहिए या एटलीस्ट एहतियात करनी चाहिए कि हम एटलीस्ट टाइम निकालें और अपनों को थोड़ा सा फोकस में रखें। सबसे बड़ा इशू ज़िंदगी में ये आता है व्यूअर्स कि हम लोग अपने आप और अपनी मसरूफ़ियत से नहीं निकल पाते, और जब हम अपनी मसरूफ़ियत और अपनी एक्टिविटी से नहीं निकल पाते तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो साइड लाइन हो जाते हैं टाइम के साथ। सो वी शुड बी केयरफुल। अपनों के लिए वक्त निकालें, अपनों के साथ टाइम गुजारें। देखिए व्यूअर्स, नफ्सियात के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो आप किसी भी माहिर नफ्सियात से बात करें तो वो आपको एक ही बात कहेंगे कि अगर आप किसी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, किसी मसले मसाइल से गुजर रहे हैं, जिन लोगों के आप करीब हैं, जो आपके क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, आप ज़रूर उनके साथ वक्त गुजारें। क्योंकि इस एक्टिविटी, इस अमल से होता ये है कि इंसान का दिमाग भी फ्रेश हो जाता है और जो लोग हमें प्यार करते हैं, जो हमारे साथ पॉजिटिव होते हैं, उनकी पॉजिटिव एनर्जी से भी हम बेहतर फील करते हैं। तो जहाँ पे मैं हमेशा कहती हूँ कि जी एक्सरसाइज करना डेली बहुत ज़रूरी है, पानी पिएं, ये करें वो करें, उसके साथ साथ अपनों के साथ वक्त ज़रूर गुजारें और उन लोगों को टाइम ज़रूर दें जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं या जो हमें मैटर करते हैं। सबसे बड़ा फॉल्ट हमारा ये होता है कि हम अपनों को वक्त नहीं देते। बिकॉज़ आई नो ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ हो गई है, ज़िंदगी बहुत हेक्टिक हो गई है, लेकिन जब हम अपनों के लिए वक्त नहीं निकालते तो हम खुद ज़्यादा सफ़र करते हैं। ऑल्सो जब हम अपनों के साथ राब्ते में रहते हैं कंटिन्यूसली, देखिए व्यूअर्स, अब तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो गई है। व्हाट्सएप पे तो कम से कम बात कर सकते हैं, मुलाकात नहीं कर सकते तो एक व्हाट्सएप कॉल पे तो किसी से गुफ्तगू कर सकते हैं, जूम कॉल कर सकते हैं। 100 डिफरेंट तरीके हैं। एटलीस्ट इंसान राब्ते में तो रहे, इन टच तो रहे। ये बड़े इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। और रिश्तेदारों से मिल के खुश होते हैं इंसान एक दूसरे से प्यार का इजहार करता है, आपको प्यार का एहसास होता है। ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं व्यूअर्स। अपने, और बड़े कम लोग हैं दुनिया में जिनको हम अपना कह सकते हैं, जिनको हम जेन्युइनली कंसिडर कर सकते हैं एज समवन जो हमारे बहुत करीब है। सो एटलीस्ट उन लोगों के साथ तो टाइम गुजारें,
ان کو تو فوکس میں لے کے آئیں. اور ابھی دیر نہیں ہوئی, اگر عرصہ گزر گیا ہے, کالج کے فرینڈس ہیں, اسکول کے فرینڈس ہیں, جنرلی جان پہچان کے لوگ ہیں, رشتہ دار ہیں جو باہر رہتے ہیں, دور رہتے ہیں, آج کے دن میں سب کو ایک میسیج ہی کر دیں کہ بھئی آپ کی یاد آئی, آپ کو مس کر رہے تھے, تو اس وجہ سے آپ سے رابطہ کیا. سو چھوٹی سی بات ہے, ایک رابطہ ریکنیکٹ کرنے کی بات ہوتی ہے نا, ایک دفعہ اپنے آپ کو ریکنیکٹ کرنے کی بات ہوتی ہے. دیٹس آل دیٹ ریئلی میٹرز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. 042992000648 پہ کال کر سکتے ہیں. مارننگ ایٹ ہوم ہمارا فیس بک کا پیج ہے. آئیے کچن کی طرف بڑھتے ہیں جہاں پہ شیف ہبہ احسن ہمارا ویٹ کر رہی ہیں. السلام علیکم ہبہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا بہت شکر ہے. تھوڑی سی طبیعت ڈاؤن ہے, مجھے کہتے ہیں ٹھنڈ لگی ہوئی ہے. جی. سو آئی ایم گلیڈ کہ یو آر ویئرنگ وارم کلوتھس. آپ نے عقل بندی کی ہے کہ نیچے آپ نے اپنا سویٹر ٹائپ پہنا ہوا ہے, ٹریک سوٹ پہنا ہوا ہے, اور اس کے اوپر آپ نے اپنا شیف کوٹ پہنا ہے. ورنہ یوزلی ہوتا ہے کہ شیف کوٹ جو ہے وہ آپ کو گرمیوں میں تو ٹھیک رکھتا ہے, سردیوں میں بیڑا, سردیوں میں نہیں ٹھیک. ویری ویری سینسیبل. اینڈ یو سی یہی تو چیزیں ہیں ویورز, ہمیں احتیاط کرنی ہے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال کرنا ہے. اور جیسے کہ اگر چھوٹے بچے ہیں گھر میں اور بڑے ہیں تو ان کا تو اسپیشلی ہمیں زیادہ خیال کرنا چاہیے. خیر ہبہ, آج ہم کچن میں کیا بنا رہے ہیں؟ آج ہم بنا رہے ہیں پنیر ریشمی ہانڈی. پنیر ریشمی ہانڈی, ویری نائس. تو پنیر کو ہم ریشمی ہانڈی میں کیسے بنائیں گے, ذرا ریسیپی تو شیئر کریں. بالکل. اس کے لیے ہمیں چاہیے مرغی کا گوشت بون لیس 1 کلو, ادرک لہسن پیسٹ 1 کھانے کا چمچ. اس کے ساتھ آپ کو چاہیے ڈیری پروڈکٹس ہم اس میں یوز کریں گے, وہ ہمیں چاہیے کریم 2 پیکٹ, دودھ 50 ملی لیٹر, دہی آدھا کپ, کریم چیز آدھا کپ, اور کاٹیج چیز ہمیں چاہیے 1 بلاک, نمک حسب ذائقہ, سفید مرچ جو ہوتی ہے اس کو آپ نے پاؤڈر بنا کے یوز کرنا ہے 2 چائے کے چمچ, گرم مسالہ 1 کھانے کا چمچ, پیاز 2 عدد, شملہ مرچ 2 عدد, اور دھنیا اور مرچیں گارنشنگ کے لیے. ونڈرفل. اب بنائیں گے اس کو ہم یہ کریں گے کہ سب سے پہلے ہم نے پیاز کو بلینڈ کر لینا ہے. بلینڈ کر کے اس کو ہم آئل میں تھوڑا سا بھون لیں گے, اور چکن کو ہم ایک الگ پین میں تھوڑا ہاف کوک کر لیں گے. اچھا, جب پیاز کو بھونتے ہیں نا, جب ہم نے گرائنڈ کیے ہوئے پیاز کو بھونتے ہیں تو اس کی چھینٹیں بڑی اڑتی ہیں, اس کا کیا کریں؟ اس کو میں نے ایسے کیا ہوا ہے کہ لو فلیم پہ کور کر کے رکھا ہوا ہے, ڈھک دیں تاکہ اس کا پانی ڈرائی ہو جائے گا, تو جب اس کو ہٹائیں گے تو ایشو نہیں. بالکل ایگزیکٹلی, وہ جب ہو جائے گا پھر ہم اس کو ایک دو دفعہ میں نے ایسی ریسیپیز بنائی ہیں نا, تو وہ اتنی چھینٹیں اڑتی ہیں کہ آپ اس کے قریب نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی, برنز ہو جاتے ہیں. کور کریں گے تو کوئی ایشو نہیں ہوگا. ہاں جی, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. پھر آپ نے بلینڈ کر لینا ہے پیاز. چکن کو آپ نے ڈفرینٹ پین میں آئل میں ہاف کو کر لینا ہے, پھر اس میں آپ نے ادرک لہسن پیسٹ ایڈ کر لینی ہے. وہ تھوڑا بھون جائے تو اس میں آپ نے سارے اسپائسیز ایڈ کر لینے ہیں. پھر آپ پیاز اور چکن کو مکس کر لیں گے, اور جو ساری ڈیری پروڈکٹس ہیں, کریم چیز, دودھ, دہی, وہ سب ایڈ کر کے اینڈ پہ آپ نے گرم مسالہ ایڈ کر دینا ہے. اور پھر گارنشنگ کے لیے آپ نے جو ہے شملہ مرچ اور پیاز کو تھک کٹ کرنا ہے, اور وہ ہم بالکل اینڈ پہ لائٹلی الگ سے سوٹے کر کے اس میں مکس کر دیں گے تاکہ وہ دونوں کرنچی رہیں, اور پھر آپ نے گارنشنگ کر دینی ہے اس کی. Awesome, sounds delicious, and I think یہ وہ ریسیپی ہے جو نان یا خمیری روٹی کے ساتھ بڑی مزے کی لگے. This is not a چاول والی ڈش, but of course سفید چاول کے ساتھ تو ہر چیز مزے کی لگتی ہے. So awesome, thank you so much. اور یہاں پہ ویورز, جیسے کہ آپ جانتے ہیں, ایٹ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہم اپنی پرسنل رسپانسبلٹی سمجھتے ہیں اپنے لیجنڈس کو ٹریبیوٹ پیش کرنا, اور آج ایک ایسی پرسنالٹی کی ڈیتھ اینیورسری ہے جو مطلب آئی کانٹ ٹیل یو کہ انہوں نے کتنا کام کیا ہے. 700 سے زیادہ پنجابی فلموں میں آپ نے کام کیا, 100 سے زیادہ اردو فلموں میں آپ نے کام کیا, اور آپ کا نام گینس بک آف ورلڈ ریکارڈز میں بھی شامل ہے ایز دی ایکٹر جنہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ فلمیں کی ہیں. تو آپ نے یو آر آلسو اے ریکارڈ ہولڈر. میں بات کر رہی ہوں سلطان راہی صاحب کی, جن کو محمد سلطان خان بھی کہا جاتا ہے اگر آپ دیکھیں تو. اور سلطان راہی جو ہے ان کا ورکنگ نام تھا. ایکٹر, پروڈیوسر اینڈ بہترین اسکرین رائٹر تھے. 1938 میں آپ پیدا ہوئے. 1956 میں فلم باغی سے آپ نے اپنے کریئر کا آغاز کیا. پھر آپ نے فلم ویشی جٹ جو ہے اس میں جب ایکٹ کیا تو مطلب وہ اتنی پاپولر فلم تھی کہ بہت عرصے تک وہ سنیماز میں لگی رہی. پھر اگر ہم آپ کی فیمس فلمز کی بات کریں تو مولا جٹ, جس نے انسپائر کیا کہ بعد میں پھر لیجنڈ آف مولا جٹ بھی بنائی گئی. بابل, سالہ صاحب, بے شمار فلمیں آپ نے کی. 160 سے زیادہ آپ نے ایوارڈز حاصل کیے. آپ کی ڈیتھ 9 جنوری 1996 کو ہوئی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ کے درجات کو بلند فرمائیں, اور آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ہم نے ٹریبیوٹ تیار کیا ہے, اسے دیکھتے ہوئے ہم بریک کی طرف جائیں گے.
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही ब्रिलियंट और बाहिम्मत खातून है, एक ऐसी ब्रिलियंट यंग लेडी जिन्होंने जब मुश्किल इन पे पड़ी तो इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। देखिए व्यूअर्स, हम सब कभी ना कभी किसी ऐसे टफ़ टाइम से गुजरते हैं जहाँ पे वो जो कहते हैं ना हाथ पांव फूल जाते हैं, समझ ही नहीं आती कि हम क्या करें। लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस मुश्किल को एक चैलेंज लेके आगे बढ़ते जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनका अनफॉर्चुनेटली भट्टा बैठ जाता है, वो गिव अप कर जाते हैं और कहते हैं अब यही ज़िंदगी है, यही हालात हैं, तो बस यही हालात है, और हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं। देखिए व्यूअर्स, दोनों सिचुएशन अपनी जगह ठीक है। कुछ लोगों में एक्चुअली इतनी हिम्मत नहीं होती या अपने अंदर नहीं हिम्मत पैदा कर पाते, लेकिन कुछ ऐसे यूनिक लोग होते हैं जिनमें से एक हमारी आज की गेस्ट है, जिनके बारे में मैंने किसी से सुना। जब मैंने इनके बारे में सुना, सच्ची बात है मैंने अपनी बहन से सुना इनके बारे में, तो मैंने कहा कि मैं अगर इनको शो पे बुला लूँ तो आएंगी? तो उन्होंने कहा पूछ लो और ये भी देख लो कि क्या वो अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हैं कि नहीं। असल में व्यूअर्स, हम सक्सेस स्टोरीज़ को देखते हैं कि ये बड़े कामयाब लोग हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उस कामयाबी के पीछे कितनी मेहनत, कितनी स्ट्रगल, कितने ब्लड स्वेट एंड टीयर्स गए होते हैं। आज ऐसी बड़ी प्यारी पर्सनालिटी हमारे साथ है। समीना जी इज़ विद अस। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। समीना जी, मैं लोगों को एक बाद में बताऊंगी आप करती क्या हैं। मैं एक्चुअली आपकी स्टोरी बताना चाहती हूँ जिससे हमारे व्यूअर्स को पता चलेगा कि आप क्या क्या कर रही हैं जी। तो समीना जी, थैंक यू सबसे पहले कि आपने अपनी स्टोरी शेयर करने का डिसीजन लिया, क्योंकि होता है ना कि लोग अक्सर कहते हैं कि यार आई एम सक्सेसफुल, मैं क्यों बताऊँ कि पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ जी। तो ये बताइए कि आपकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? मेरी कहानी कहाँ से पढ़ी, बचपन से शुरू करते हैं जी। मैं सेंट मेरीज़ हाई स्कूल की पढ़ी हुई हूँ गुलबर्ग में, और बस मैट्रिक करते ही मुझे लगा कि मैं जो 3 मंथ्स है मेरे पास, जो कि रिज़ल्ट के लिए अमूमन बच्चे वेट करते हैं और इन्जॉय भी करते हैं उस टाइम को, मैंने उस टाइम को काम में लेके गई और मैंने स्टार्ट कर लिया अपने जर्नी को कि मैंने 3 महीने ज़ाया नहीं किए और मैंने कोशिश की कि मैं इन 3 महीनों में कुछ सीखूं। तो मैंने एक करीबी सैलून में अपना जॉइन किया और 3 मंथ्स मैंने उसमें काम सीखना शुरू किया। और क्या क्या सीखा वहाँ पे? मैं चाहती हूँ वहाँ पे मैंने हेयर ड्रेसिंग का, मुझे लगाव ज़्यादा बालों के काम में था, तो मैंने हेयर ड्रेसिंग का काम सीखना शुरू किया। लेकिन समीना जी, यूजुअली जब यंग लोग आते हैं सैलून में तो उनको बड़े बेसिक लेवल पे शुरू कराते हैं कि जी पहले तो आप सफाई और चीज़ें नीट करना शुरू करें, उसके बाद आप ये करें, उसके बाद ये करें। तो क्या आपको भी इसी तरह वो लेके जी बिल्कुल इसी तरह ही होता है कि अब देखिए एक बच्ची ने मैट्रिक किया हुआ है, पढ़ी लिखी है, वो सैलून में गई है क्योंकि ये कुछ बनना चाहती थी, तो आपने इन ये सारी चीज़ें की फिर जो जी बिल्कुल ये चीज़ों से ज़रूर शुरुआत होती है, और अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं आती तो फिर आप उसके बाद आप बड़ी चीज़ के ऊपर नहीं आ सकते। तो बेसिक चीज़ों पे ज़रूर उन्होंने पहले डाला, लेकिन क्योंकि शायद मेरे अंदर कोई ख़ास बात थी जो कि मेरी उस्ताद को नज़र आई, तो उन्होंने मुझे बहुत जल्दी बालों के काम में डाल दिया। तो मैं बहुत जल्दी काम में डल गई इसमें, और मैंने जल्दी सीखने की कोशिश भी की। लेकिन 3 मंथ्स के बाद फिर मैंने इसको सोचा कि क्यों ना मैं इसको ही अपना लूँ, और मैं एजुकेशन आगे जारी नहीं रख सकी जो कि मुझे रखनी चाहिए थी। लेकिन वो कुछ वक्त और हालात को देखते हुए फिर मैंने एजुकेशन अपनी वहाँ तक ही रखी, और फिर मैं अपने काम में गायब बगायब बढ़ती रही। लेकिन आपकी शादी बड़ी कम उम्र पे हुई। हाँ जी, मेरी शादी बहुत कम उम्र में तो नहीं, लेकिन एक स्पेसिफ़िक जो पाकिस्तान में जो आपको समझा जाता है कि इतनी ज़्यादा बड़ी लड़कियां हो जाएं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए जल्दी रिश्ते कर देते हैं। तो क्या एज थी आपकी? मेरी 24 एज अच्छा, थी। 24 थी। तो उसमें मेरी शादी हुई, लेकिन उसके बाद शादी के बाद क्योंकि मैंने बड़ी टॉप पे काम में थी जब मेरी शादी हुई, तो अब लेकिन मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरे मियाँ को पसंद नहीं था, जो कि मोस्टली पाकिस्तानी मर्दों को पसंद नहीं कि उनकी बीवियाँ काम करें। तो मुझे बहुत टाइम लगा उनको समझाने में कि मैं काम करूँगी तो आपके साथ हेल्प भी हो जाएगी। फिर बहुत से क्राइसिस उनके लाइफ में आना शुरू हो गए कि उनके बहुत अच्छा चलता हुआ कारोबार बंद हो गया। अब जो मेरे हाथ में हुनर था मैंने उसी को हुनर को यूज़ किया। नहीं, अब मैं ये देखें ना, ये इम्पोर्टेंट बात है जी। उन पे क्या क्राइसिस आया
اور پھر کیا ٹائم آیا اور پھر کس پوائنٹ پہ آپ نے آگے سٹیپ لیا؟ کیونکہ دیکھیں نا یہ چیزیں انسپائر کرتی ہیں ہماری ویورز کو. جی تو یہ جو آپ ظاہر ہے اگر آپ کو کوئی ہنر آتا ہو تو آپ اپنے میاں کے ساتھ پھر ہیلپ کر سکتے ہو. تو یہ جو ان کے اوپر کرائسس آیا، جو ان کی سوچ تھی کہ عورتوں کو کام نہیں کرنا چاہیے، پھر ان کی سوچ کو بدلنے کا ٹائم تھا. تو کرائسس آیا تو کیا ہوا؟ مطلب بزنس ٹھپ ہو گیا سارا؟ بالکل بند ہو گیا بزنس. اور اب آپ بھی کام نہیں کر رہی؟ جی بالکل. اور وہ بھی نہیں کر رہے؟ جی بالکل. اور فیملی میں اور کون کون تھا؟ جی فیملی میں ہم دونوں کیونکہ سیپریٹ تھے رہتے، تو دونوں ہی تھے. سروائیو تو کرنا، تب کھانا پینا تو ختم نہیں ہو سکتا، رینٹ بھی دینا ہوتا ہے. اب ظاہر ہے اچھا اپنا گھر بھی نہیں تھا، یعنی کہ ساری چیزیں جو ہیں جی خود ہی کرنی تھی، پیسوں پہ ہی ڈیپینڈ کر. یہ نہیں تھا کہ سر پہ چلو اپنا گھر ہے یا اپنی گاڑی، کچھ بھی نہیں تھا. بالکل بھی نہیں. ساری چیزیں خود سے زیرو سے سٹارٹ کرنا تھا. تو پھر وہ چیزیں دیکھتے ہوئے پھر میں نے ان کو خیر بہت مشکل سے منایا کہ مجھے آپ کام کرنے دیں، میں دوبارہ سے سٹارٹ کرتی ہوں. تو خیر دوبارہ سے سٹارٹ کرنے میں ٹائم تو بہت لگا، لیکن آہستہ آہستہ میں نے اس میں امپروو کرنا شروع کیا. اور لیکن سٹارٹ کیسے کیا؟ دیکھیں جب انسان کام کو زیرو پہ لے آتا ہے نا، ادھر سے پھر شروع کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور آپ نے کیونکہ اپنا سیلون کا اور اپنے اس کا کام کیا، تو آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے پہلا کلائنٹ بنانا ہی بڑا مشکل کام ہوتا ہے. جی میں نے پھر جاب سٹارٹ کی. اچھا جاب سٹارٹ؟ ہاں جی میں جاب کرتی رہی ہوں کافی دیر. میں نے جاب سٹارٹ کی اور بڑے، کیونکہ جب آپ ایک پیک پہ چھوڑتے ہو اور پھر کچھ عرصہ آپ گھر بیٹھ جاتے ہو، سب کے اپنے اپنے پھر نئی جگہوں پہ چلے جانا شروع کر دیتے ہیں. بالکل وہ پھر جگہ فل ہو جاتی ہے، پھر آپ کے لیے جگہ نہیں بن رہی پارلر 5 دن رینوویشن کے لیے بند ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کسی اور جگہ جانا شروع کر دیتے ہیں، اسی لیے تو کلائنٹ بھی بھول جاتے ہیں پھر. اور کافی دیر میں گھر پہ رہی. پھر اس کے بعد میں نے جب دوبارہ سے سٹارٹ کیا تو مجھے لگا کہ مجھے پھر زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر مجھے اپنی پہچان بنانے کے لیے، اپنا کام دکھانے کے لیے لوگوں کو پھر کافی ٹائم لگا. اور بہت کم میں نے سیلری پہ سٹارٹ کیا، کیونکہ مشکل پڑ رہی تھی کہ جابس نہیں مل رہی تھی اور کافی کرائسز آ رہے تھے. لیکن ہمت نہیں ہاری، آہستہ آہستہ لگی رہی ہوں. پھر جاب کرتی رہی بہت عرصہ جاب. اور پیسے جوڑتی نہیں، تھوڑے پیسے جوڑ کے پھر میں نے بہت تھوڑی سی اماؤنٹ سے اپنا سیلون شروع کیا، چھوٹا پارلر ایک شروع کر. جی. اور پھر زندگی پھر اس طرح ہی چلتی رہی. کرائسس تو آپ کو پتہ ہے وہ ہر وقت ہی آ سکتے ہیں، کسی وقت بھی، لیکن ہمت نہ ہارنی عورت کی سب سے بیسک یہ بات ہے. اور آپ کا ہسبینڈ جو ہے وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے آپ کے ساتھ چلتا رہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مرد پسند نہیں کرتے. 90% ہمارے ادھر ابھی بھی بہت سی چیزیں ابھی بدلی نہیں ہیں کہ ابھی بھی پسند نہیں کرتے کہ شادی ہوگی تو بس یہ عورت گھر کے کام کرے گی اور بس، اس سے زیادہ نہیں. لیکن گھر کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بزنس کو رن کرنا یا بڑھانا یہ بہت مشکل کام ہے. سمینہ جی آپ کا نام سمینہ جی کیوں ہے؟ جی میرا نام سمینہ جی میرے سیلون سے مجھے ملا ہے، اور یہ مجھے ایک رسپیکٹ کے طور پہ ملا گیا. جی جو ہے بچیاں آپ کو جی سارے جی مجھے سارے لوگ سمینہ جی جی اس لیے بلاتے تھے کیونکہ میں سینئر تھی اور اتھر شہزاد کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. تو وہاں پہ اگر کوئی سمینہ بولتا تھا تو وہ اس کو بلاتے تھے کہ آپ نے ان کے نام کے ساتھ جی لگانا ہے، کیونکہ یہ ایک ہماری بڑی ہیں اور ہمارے سیلون کی سینئر گرل ہیں، تو آپ ان کو سمینہ نہیں بولو. تو سمینہ جی ہماری بھی ملاقات ہوئی ہوگی پھر اتھر شہزاد پہ، کیونکہ میرا بہت زیادہ آنا جانا نہیں ہوتا تھا وہاں پہ، لیکن کیونکہ شہزاد بھائی سے بڑا لاڈ تھا اور اتھر بھائی سے کیسے ساتھ. جی ہم لوگ بیسک شروع کے لوگوں میں سے ہوں، میں ہوں اور شہزاد بھائی، ہم 3 لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا جب اتھر شہزاد سٹارٹ ہوا ہے. تو انہوں نے مجھے یہ نام اور یہ خطاب دیا جی کا، جو ابھی تک چل رہا ہے. لوگ پہچان میرے نام کے ساتھ بن گئی جی کی. تو میں ان کو بڑی تھینکفل ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنی رسپیکٹ دی کہ وہ آج تک قائم ہے. خیر پھر کووڈ میں کیا ہوا؟ کیونکہ دیکھیں نا اوبویسلی وہ بھی تو ایک کرائسس آیا تھا بہت سے لوگوں پہ، تو اس پہ بھی پھر اور آپ نے برانچز کھولی. اچھا سنگنگ بھی آپ بہت اچھی کرتی ہیں، بلکہ آپ کی سنگنگ کی سٹوری میں بریک کے بعد لینا چاہوں گی. پہلے مجھے یہ بتائیے، میں ذرا آپ کو یہ دکھاؤں کہ ویورز گانے کا شوق تھا، پھر اس شوق کے اوپر بھی انہوں نے کام کیا. میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی، میرا ایک فیوریٹ سانگ ہے جو آپ بڑا پیارا گاتی ہیں، جی تو وہ اگر آپ ہمیں سنا دیں بریک میں جاتے جاتے تو جی بہت مزہ آئے گا. ضرور ضرور. Welcome back from the break, viewers. The very talented
بھائی ویری ویری ٹیلنٹڈ سمینا جی ہمارے ساتھ ہیں, سیکھے ہوئے سنگرز کو یہ پیچھے چھوڑ گئی ہیں. سمینا جی یہ گانے کا کس طرح سلسلہ شروع ہوا, کہاں سیلون کا کام ہے؟ آئی ایم سوری, میں نے بھی کچھ چھوٹے سے ایک عرصے کے لیے اپنا سیلون کھولا تھا اور وہ پھر کووڈ سارا کچھ نہیں چل پایا, لیکن بندے کے دماغ کے پٹاخے اڑ جاتے. وہ ایک نہیں مجھ سے چلایا گیا, آپ کے ماشاءاللہ ڈفرینٹ جگہوں پہ لاہور میں سیلونز بھی ہیں. سنگنگ کس طرح شروع ہوئی اور یہ سیکھا آپ نے یا یہ نیچرل ہے؟ جی باقاعدہ سیکھا ہے میں نے. میرے استاد ہیں ریاض ہنس صاحب, جو کہ کووڈ میں نے ان سے دوبارہ سے ریویژن کی ہے, لیکن اس سے پہلے کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں کرسچن فیملی سے تعلق رکھتی ہوں, تو ہمارے چرچز میں کوائرز ہوتی ہیں, تو میں کوائرز میں بہت حصہ لیتی تھی بچپن سے ہی. تو خواہش تو تھی, لیکن وقت کے ساتھ ہر چیز کا کوئی ٹائم ہوتا ہے. اب میرے پاس ٹائم تھا, بچے بڑے ہو گئے ہیں, تو میں نے اب اس کو سٹارٹ کیا. نہیں تو ہمارے بھائی نے کیا کہا, بلکہ میرے بہنوئی نے آپ کو کیا کہا جب آپ نہیں, انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. ان کو پتہ تھا کیونکہ میں اکثر کلائنٹس میں بھی بیٹھ کے ان کو سنا رہی ہوتی تھی گانے شانے, تو شوقین تھی گانے کی. تو اس کے بعد میں نے کووڈ میں کافی زیادہ اس کو ریاض میں لے کے آئی, کیونکہ ٹائم تھا ان دنوں میں. کووڈ میں کیسے مینیج کیا سیلون کو؟ کیونکہ دیکھیں نا سمینا جی, کووڈ میں تو بھٹا بیٹھ گیا تھا سب کا. جی بالکل, کووڈ میں بند کرنے پڑے سیلونز کیونکہ بہت مشکل ہو رہی تھی. وہ ٹف ٹائم آپ نے کیسے گزارا سمینا جی؟ وہ ٹف ٹائم پھر مختلف قسم کی کوکنگ بیکنگ میں ٹائم میں نے اسپینڈ کیا اپنا, اور گھر بیٹھے لڑکیوں کو کچھ کو پیز بھی بھیج رہے تھے, اور کچھ میرے کلائنٹس نے بھی کافی ہیلپ کی لڑکیوں کے لیے. اور پھر میں نے یہ سوچا کہ میں کیوں نہ اپنا ٹائم کیوں ویسٹ کروں, تو میں نے اپنے گانے کی پریکٹس شروع کر دی. یعنی کہ میٹرک کے زمانے سے ہمارا میں ٹائم نہیں ویسٹ کروں گی شروع ہو گیا. جی جی, یعنی کہ جب چھوٹی سی تھی آپ نے ان 3 مہینے میں سیکھا, پھر اس کے بعد لائف معاملات چلتے گئے, آپ نے اپنا کام کیا, اپنے سیلون کو مطلب سیلونز والا سلسلہ, پھر شادی ہوئی, بھائی نے کہا. دیکھیں میں ان کا بھی سمجھ سکتی ہوں. جی جی بالکل, کیونکہ دیکھیں ایک چیز ہے, جی مسلم فیملیز میں تو اپنی جگہ, لیکن کرسچن فیملیز میں اکثر مرد جو خود ارن کرتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کی بیویاں کام کریں, کیونکہ ورنہ یہ ٹھپا لگ جاتا ہے کہ یہ بیٹھا ہوا ہے اور بیوی کام کر رہی ہے. تو میں ان کا پوائنٹ بھی سمجھتی ہوں, کیونکہ وہ جتنے بھی اوپن مائنڈیڈ ہوں, معاشرہ نہیں جینے دیتا نا. بالکل بالکل, معاشرہ باتیں کر کر کے تانے مار کے اگلے کا بھٹا بٹھا دیتا ہے. جی سو میں آپ کے ہسبینڈ کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کیا. دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اوپن مائنڈیڈ ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں جو محبت میں, پیار میں, اپنے اسپاؤس کے ریگارڈ میں اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت بڑی بات ہے. جی یہ ان کی سپورٹ ہے. اچھا, اسی کے ساتھ ساتھ ٹوینز آپ کے ماشاءاللہ بیٹے بھی؟ جی میرے ٹوینز بیٹے ہیں جو آفٹر 9 ایئرز ہوئے, اور پھر ظاہر ہے بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, آپ کو بچے اتنے سالوں بعد ہوتے ہیں تو پھر دل کرتا ہے کہ انہی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرو. لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے پھر آپ کو زیادہ فیوچر بھی سیکیور کرنا ہے. بالکل, اور ان کی پڑھائی, ان کے کپڑے, ہر چیز کے لیے پھر زیادہ آپ کو محنت کرنی پڑتی. تو تب بھی کام نہیں چھوڑا؟ جی بالکل نہیں چھوڑا, اور اس کے لیے میرے کلائنٹس نے مجھے بہت سپورٹ کی, اور وہ خود کہتے تھے کہ آپ اپنے بچوں کو لے آئیں, ہم ان کو کھلا لیں گے, آپ ہمارا کام کر دیں. میرے کلائنٹس نے میرا بہت ساتھ دیا, اور سب سے زیادہ سپورٹ مجھے ان لوگوں نے کیا, تو میں آج آپ کے سامنے بیٹھی ہوں. اور سنگنگ میں کس نے آپ کی سپورٹ کی؟ سنگنگ میں کیونکہ یہ جس طرح ویڈیوز اور یہ سارا کچھ, لوگوں سے تو گانا نہیں بنایا جاتا آج کل کے زمانے میں. جی میرے بہت سے ویل وشرز ہیں, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, شکر ہے کہ میرے ساتھ بہت اچھے لوگ ملے مجھے, اور میری قسمت ہے کہ میرے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں, جس میں جو میری ویڈیو کر رہے ہیں وہ بھی انہوں نے بھی بہت پیار محبت دکھایا, کہ انہوں نے میرے ساتھ جو جس طرح لوگ چارج کرتے ہیں وہ نہ کیا, اور میرے ویڈیوز انہوں نے کی ہیں. ان کا نام ہے آصف شریف, اور جنہوں نے مجھے یہ سنگنگ میں میوزک وغیرہ کے لیے ہیلپ کیا وہ طارق لاہوری ہیں, کافی اچھا پرسن ہے جنہوں نے یہ میرے میوزک کو سیٹل کیا ہے سارا. یہ بتائیے کہ زندگی میں آپ کے خیال سے سب سے بڑا چیلنج آپ کے لیے کیا رہا ہے؟ سب سے زیادہ چیلنجنگ چیز آپ کے لیے کیا رہی ہے؟ چیلنج دیکھیں, عورت کے تو چیلنج ختم ہی نہیں ہوتے میرے خیال مرتے دم تک, لیکن سب سے بیسک یہ تھا کہ بچوں کو بھی پالنا, اور ساتھ اپنے شوق کو بھی, پیشن کو بھی رکھنا, کہ میرا جو شوق ہے, جو بیوٹیشن کا شوق بھی تھا, بزنس بھی ہے, اور یہ ساری یہ مشکلاتیں تو انسان کے ساتھ ساتھ ہی ہیں, لیکن سب کو جو مینیج کرنا تھا, یہ کئی دفعہ میں ہمت ہار کے بھی بیٹھ جاتی تھی, لیکن پھر
سوچ کے اپنے آپ کو کہ نہیں اگر بیٹھ گئی تو پھر بس ختم ہو جائے گا سب کچھ، بڑھانے آگے بس ہر ایک قدم کے اوپر سوچ کے چلنا ہے اور آگے اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح لوگوں میں امپروو کرنا ہے. تو بس چیلنج لیتی گئی اور امپروومنٹ میں آتی گئی ہوں. کوئی وہ یادگار واقعہ، کوئی ایسی چیز جو آپ کی زندگی میں گزرا ہو جو واقعات آپ تو ہمارے بہت ساتھ سے شیئر ہیں کرنا کہ جیسے میرے پارلر رن ہوا تھا، بہت اچھا چل رہا تھا، اور اچانک سے مجھے میرے لینڈ لارڈ نے کہا کہ بس اب 10 دن میں آپ اس کو فارغ کر دیں. مذاق نہ کریں. جی بالکل. اور سیلون کو بندہ گھر نہیں 10 دن میں خالی کر سکتا تو جی پارلر بالکل. بندہ کیسے اور کرے؟ وہ میں پچھلے کوئی 8-9 سال سے اس جگہ سے اپنے سیلون چلا رہی تھی اور اچھا رننگ میں تھا. تو آپ سوچ نہیں سکتی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، مجھے لگ رہا تھا مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، اور میں نہ کچھ بول پا رہی تھی ان کے سامنے. میں نے ان کو کہہ دی ٹھیک ہے میں کرتی ہوں کچھ. اور اب سوچو کہ 10 دن میں مجھے نئی جگہ ڈھونڈنی تھی اور سیٹ بھی کرنی تھی کیونکہ آپ مہینے ڈیڑھ بند تو نہیں کر سکتے. اور سیزن تھا اور میں اتنی پریشان ہوئی. وہ ایک زندگی کا جو دن ہے مجھے کبھی بھولتا نہیں کہ اس بندے نے جب مجھے آ کے کہا کہ آپ یہ سیلون 10 دن میں فارغ کر دیں. کوئی مجبوری تھی آیا میں؟ ان کو کوئی مجبوری تھی، انہوں نے کہا جی ہم نے اس کی نئی بلڈنگ بنانی ہے اور ہمیں بس چاہیے. تو بہرحال وہ ایک زندگی کا جو مجھے ساری زندگی وہ دن نہیں بھولے گا کہ مجھے لگا کہ بس آج میں ختم ہو جاؤں گی اور میں یہاں ہی گر جاؤں گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے کافی زیادہ ہمت دے دی اور میں 10 دن کے اندر میں نے نئی جگہ ڈھونڈی اور اپنا سیلون میں نے نیکسٹ سیٹ اپ کیا. شروعات کر لی، پھر آہستہ آہستہ سیٹ اپ ہوتا رہا. لیکن ہمیشہ ہر چیز میں کوئی مصلحت ہوتی ہے کہ میں اس سے ڈبل پٹ آن کر گئی. اور جس شخص نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ کے یہ سیلون خالی کریں، آپ سوچے اتفاق دیکھیں کہ اس کے گھر کے سامنے مجھے گھر مل گیا جہاں پہ میں اپنا سیلون سیٹ اپ کیا. اچھا، بالکل ہی سامنے؟ بالکل سامنے گیا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جہاں پہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اگلے کے سامنے ایک لیونگ پروف آ جاتی ہے. پر خیر وہی چیز ہے نا کہ ہر بندے نے اپنا دیکھنا ہوتا ہے. جی بالکل بالکل. آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں عورتوں کی سپورٹ نہیں کرتی. جی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ آپ ایک سکسیس سٹوری ہیں ہمارے سامنے. جی جنہوں نے لٹرلی اگر آپ برا نہ منائیں تو زیرو سے اپنے آپ کو اس لیول پہ آپ لے کے جی آئے. بالکل. اور اپنی محنت اپنی بیس پہ. اماں ابا نے کوئی آپ کو پیسے نہیں دیے، کوئی آپ کے پاس سسرال نہ میں کہ میرے کسی سے کوئی کیونکہ تھا بھی نہیں. اور دیکھیں ہوتا بھی تو سمپل بات ہے کہ ایک نئی ایکسپیریمنٹ مارنے کے لیے کوئی کیوں پیسے انویسٹ کرے گا؟ کسی رننگ چیز میں پھر بھی بندہ ڈال دیتا ہے. سو دا فیکٹ از، کیا یہ سچ ہے کہ عورتیں عورتوں کی سپورٹ نہیں کرتی؟ بالکل حقیقت ہے، لیکن کرنی چاہیے. ویسے دیکھیں میں نے اپنے پارلر میں جو شروع کیا، میں نے بچیوں کو سپورٹ کیا کہ آپ، اور میں ہمیشہ ان کو بیٹھ کے کبھی نا، اور آپ سکھاتی بھی ہیں بچوں کو؟ جی بالکل. میں ان کو باقاعدہ ان کو سمجھاتی بھی ہوں کہ کچھ بن کے نکلو یہاں سے، اور یہاں سے تب جانا جب شادی کرو گے. دیکھو کسی کو کوئی پابندی نہیں ہوتی، لڑکی کسی کو بھی آپ کو ایگریمنٹ سائن نہیں کروا سکتے، کچھ بھی اگر کر بھی لیں تو وہ چلی جاتی ہیں. تو ہمیشہ میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ دیکھو آپ کوشش کرو کہ جو میں نے آپ کو سکھایا وہ آگے آپ دوسری لیڈیز کو بھی یا دوسری لڑکیوں کو جو گھر بیٹھی ہوئی ہیں ان کو بھی انسپریشن دو کہ آپ اٹھیں اور باہر نکلیں اور اپنے کام میں اتنی پاورفل ہو جائیں کہ بس آپ منوا لیں اپنے آپ کو کہ میں ایک سکسیسفل لیڈی ہوں. سمینا جی، آپ کا خواب کیا ہے؟ واٹ از یور ڈریم؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مطلب جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ بندہ سوتا ہے رات کو تو کبھی اٹھتا ہے اور کہتا ہے یار یہ تو بہت اچھا خواب تھا. تو اگر کچھ ایسی چیز تو آپ کی ڈریم کیا ہے؟ کیا چاہتی ہیں سمینا جی؟ ڈریم تو دیکھو میجک وانڈ ہے، ہم ایسے کر کے کریں گے تو آپ جو کہیں گی وہ ہو جائے گا، تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہی ہوگا کہ میرے بہت اچھے سیلونس چل رہے ہوں اور میری سنگنگ کا کیونکہ بہت مجھے شوق ہے اور آپ بہت اچھا گاتی ہیں اور اس میں بہت ایک دم سے ترقی کر لوں. بٹ بڑی لیٹ آئی ہیں آپ سنگنگ کے اندر. لیٹ اس مراد سے کہ لوگ 15-16 سال کی عمر پہ شروع کر دیتے ہیں. جی آپ کے اجازت نہیں تھی یا کانفیڈنس نہیں؟ جی کانفیڈنس کی بھی بات کہہ لیں. دوسرا یہ کہ میں اپنے کام میں اتنی بزی رہی ہوں کہ مجھے ٹائم نہیں ملا کہ میں اس سے نظر ہٹا سکوں. تو اب مجھے لگا کہ میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں اور میرے پاس ٹائم ہے کہ اب میں اس طرف بھی آ سکوں کیونکہ ہر چیز کے لیے ٹائم چاہیے. اب اس کی ریکارڈنگ کے لیے جب میں جاتی ہوں تو میں آفٹر پارلر جاتی ہوں 9 بجے کے بعد.
تو آپ سوچو کہ 9 بجے کے بعد 12, 12:30, 1 بجے تک اگر میں قیمہ نکل جاتا ہوگا آپ کا. جی تو پھر اب بچے کیونکہ بڑے ہیں تو وہ کو گھر میں اکیلے چھوڑ سکتے ہیں, جوان ہیں میرے بچے ماشاءاللہ. ہاں جی, کالج گوئنگ ہے, تو اس لیے اب اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ آپ جب کوئی شوق ہو آپ کو تو آپ ہزاروں چیزوں چھوڑ کے بھی وہ شوق پورا کرتے ہیں. تو زمینہ جی بھی اسی نوٹ پہ میں آپ سے پیغام لینا چاہوں گی. اینڈ میں مجھے پیغام آپ سے چاہیے. دیکھیں بہت سی ہماری مائنورٹی سے بلانگ کرنے والی بھائی بہن جو ہیں وہ آگے بڑھنے سے کتراتے بھی ہیں, کیونکہ دیکھیں سمپل سی بات ہے, مسلم کمیونٹی کو ٹف ٹائم ملتا ہے آگے بڑھنے میں, تو جو ہمارے کرسچن بھائی بہن ہیں وہ بڑا ایک ٹف ٹائم سے گزرتے ہیں اور ایک ججمنٹل فیز سے بھی گزرتے ہیں. اسی لیے مارننگ ایٹ ہوم میں ہر وقت ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے ملک میں پاکستان صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بنایا گیا. جو ہمارے فلیگ کا وائٹ حصہ ہے وہ ہمارے نان مسلم بھائی بہنوں کے لیے, اور جب ایک جھنڈے پہ دونوں رنگ ہے تو پھر دونوں کی اتنی ہی ویلیو اور امپورٹنس ہے. تو ان ینگ لڑکیوں کو, چاہے وہ مسلم ہوں, کرسچن ہوں, ہندو ہوں, کسی بھی مذہب سے آپ ان کو کیا میسج دیں گی؟ دیکھیں میں جو لڑکیاں کسی مصلحت کی وجہ سے آگے ایجوکیشن اپنی جاری نہیں رکھ سکتی, وہ صرف ایک بیوٹیشن کے فیلڈ کے لیے نہیں, میں کہوں گی کوئی بھی فیلڈ آپ اپنائیں تو اس کو بڑے سیریسلی اپنائیں اور کوشش کریں کہ گھروں میں بیٹھ کے آپ اپنے موبائلز پہ یا ٹی وی پہ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں. یہ زندگی بار بار نہیں ملتی, آپ اس کو یوز کریں اور پھر کوشش کریں کہ آپ جس فیلڈ میں بھی جاتے ہیں اس کے ساتھ جسٹس کریں, اس فیلڈ کو پوری طرح ایمانداری سے نبھائیں, تو آپ کو خدا ضرور وہ مقام دے گا جو وہ آپ چاہتے ہیں. آمین. اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو کامیابی دے. اور ہم آپ کو پتہ ہے مارننگ ایٹ ہوم پہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ انسپریشنل سٹوریز, انسپریشنل لوگوں سے آپ کو ملائیں, کیونکہ ویورز کامیاب لوگ تو آپ دیکھتے ہی ہیں, ان کی بیک سٹوری بڑی میٹر کرتی ہے. اور سمینہ جی سے میں نے یہ بھی ریکویسٹ کیا کہ ہمارے پروگرام پہ پھر آئیں اور لائیو میک اوور کر کے دکھائیں بھی. ان کے کام کی بات کی ہے تو ان کا کام ہم آن ایئر بھی دیکھیں گے, اور یہ واحد ٹائم ہوگا جب پہلے کسی کی سٹائلنگ اور میک اپ اور سارا کچھ ہوگا اور اس کے بعد وہی بندہ ہمیں گا کے سنائے گا. ہم یہ ذرا ایک کمبینیشن ماریں گے انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں پھر سے. سمینہ شو کو کلوز کرتے ہوئے ہمیں کیا سنائیں گی؟ جی میں آپ کو, میرا ایک نیا سانگ ہے, ابھی میں اس کو ویڈیو نہیں کی لیکن میں آپ کو وہ سانگ ضرور سناؤں گی. امیزنگ. تو سمینہ جی سے سانگ سنیں گے, بریک میں جائیں گے اور اس کے بعد ملاقات ہوگی ایک اور بہت ہی بریلینٹ اور اکمپلشڈ پرسنالٹی سے. اوور ٹو یو سمینہ جی, اینڈ تھینک یو سو مچ. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں پہ ہر جگہ 4-5 ٹرمز جو ہیں ہر وقت یوز ہوتی ہیں. ایک تو آئی ٹی کی ہر کوئی بات کر رہا ہوتا ہے, دوسری بات اے آئی کی ہر بندہ بات کر رہا ہوتا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی, اور دنیا چل ہی بیسکلی ان چیزوں پہ رہی ہے. لیکن اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اگر آئی ٹی کی فیلڈ میں جانا ہے تو کس طرح جائیں, کیا کریں, کوئی سرا نہیں ملتا لوگوں کو. اور باہر جا کے تعلیم حاصل کرنا ویورز آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ ڈالر اور پاؤنڈ وغیرہ جہاں پہ پہنچا ہوا ہے ان افورڈیبل ہے. جب پاکستان جیسے ملک میں ہمارے پاس اپرچونٹیز ہیں اور ایسے آئی ٹی کے ٹریننگ ادارے ہیں جہاں پہ انسان اپنے حساب سے اپنے ایپٹیٹیوڈ کے پوائنٹ آف ویو سے پراپر کام سیکھ سکتا ہے, تو ہم ان اپرچونٹیز کو کیوں نہ اویل کریں. ایک بہت ہی بریلینٹ پرسنالٹی جن کا ایجوکیشن میں بہت واسٹ ایکسپیرینس ہے, ڈاکٹر سید سہیل حسین نقوی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب فارمر ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں آف دا ہائر ایجوکیشن کمیشن, اس کے علاوہ فارمر وائس چانسلر رہ چکے ہیں آف لمس وچ از as we all know a brilliant university, one of the best universities in this country. اس کے علاوہ آپ پروفیسر آف الیکٹریکل انجینئرنگ بھی ہیں, اور آپ کی سروسز کے بیس پہ ماشاءاللہ 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 ستارہ امتیاز سے بھی آپ کو نوازا گیا ہے. آپ کرنٹلی ہیں CEO آف نالج اسٹریمز جو آئی ٹی ٹریننگ کا ادارہ ہے, اور آج ہم ان سے آئی ٹی سے ریلیٹڈ گائیڈنس لیں گے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آئی ٹی ہے کیا؟ تو آئی ٹی 2 الفاظ ہیں, ایک انفارمیشن, دوسری ٹیکنالوجی. تو انفارمیشن کیا چیز ہے؟ یعنی کہ جتنی بھی ہماری سینسز ہیں اس سے جو بھی ہم چیز دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, سونگھتے ہیں, ٹچ کرتے ہیں, یہ تمام
انفارمیشن بیسکلی دے رہی ہوتی ہے ہمارے دماغ کو, اور ہم اس سے پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ ٹیبل ہے, یہ کیا چیز ہے, اور جو حالات ہیں اس کے مطابق کیا ایکشن لینا چاہیے. اب انفارمیشن کا لفظ جو آئی ٹی میں استعمال ہوتا ہے وہ بالکل اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوتا ہے. ٹیکنالوجی کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم جو ہے ان تمام چیزوں کو, یعنی کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں, اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں ونز اینڈ زیروز میں, تاکہ ایک کمپیوٹر جو ہے نا وہ اس کو سمجھ سکے. تو ڈاکٹر صاحب اس زمانے کے ونز اینڈ زیروز, ورثہ ازل میں ونز اینڈ زیروز وہ ابھی بھی چل رہے ہیں, وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. دیکھیے ونز اینڈ زیروز تو ایک صرف طریقہ ہے ایک چیز کو بیان کرنے کا, ہاں, تو وہ اسی طرح سے چل رہے ہیں. جو بایولوجی کی دنیا ہے, جو کہ ہماری دنیا ہے, جو کہ انسانوں کی, حیوانوں کی, پودوں کی دنیا ہے, اس کے اندر یہ بایولوجیکل سگنلز ہوتے ہیں, یہ کیمیکل چینجز ہوتی ہیں, یہ الیکٹریکل چینجز بھی ہوتی ہیں, لیکن یہ ساری ایک سموتھ طریقے سے چلے. یہ بڑا ایک کمپلیکس فنومینا ہوتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کو پروسیس کرنے کے لیے یہ کمپیوٹرز بنے, اور اس کے اندر یہ ونز اینڈ زیروز کے تحت ان کو سمجھا جاتا ہے. تو پھر یہ آئی ٹی ہماری زندگی کو کیسے متاثر یا فائدہ یا نقصان پہنچاتی ہے؟ دیکھیے مطلب اس کا کیا اثر ہے ہماری زندگی پہ؟ ہر چیز پہ اثر ہے. مطلب ابھی ہم نے اگر لیٹس سے کہ کوئی خریداری کرنی ہے تو ایک کریڈٹ کارڈ نکلتا ہے, تو وہ ایک کارڈ ہے, وہ کس طرح سے ایک مشین کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے. کبھی ہم جاتے ہیں اس میں سے اے ٹی ایم سے پیسے نکال لیتے ہیں یا کسی ریسٹورنٹ کے لیے پیسے دے دیتے ہیں. تو بات یہ کہ اس نے انفارمیشن لی, اپنے اندر سٹور کی, اور پھر ایک طریقہ کار ہوا کہ وہ ایک مشین نے دوسری مشین سے بات کی. اس نے بات کی, بھائی پیسے ہیں؟ ہاں بھائی ہیں پیسے, ٹھیک ہے, اتنے نکال کے ان کو دے دیں. تو یہ تو ایک بہت مطلب ٹریویل ایگزامپل ہے, لیکن اگر ہم نے کسی بلڈنگ کے اندر آنا ہو, ہم نے دیکھنا ہو کہ یہ میڈیسن, اب تو آپریشن بھی روبوٹ کے تھرو ہو جاتے ہیں, وہ بھی آئی ٹی ہی ہوا نا. وہ ایک یہ ہوا کہ آپ نے ایک کام کرنا ہے اور آپ نے مشین کو بتایا کہ کام کو کس طرح سے کیا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا, آخر یہ انسان یہ فیصلہ کرتا کس طرح سے ہے؟ بالکل ٹھیک. اس آنسر کی جد و جہد ہے وہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس. ہاں جی, اے آئی جس کا ہر جگہ, کیونکہ آپ دیکھیں نا فون بھی آپ کو ملتے ہیں تو ساتھ اس پہ اے آئی لکھا ہوتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں اس میں اے آئی ہے تو اس کو لینا ہے. تو اے آئی کی چیز ہے, اے آئی مطلب اس کا یہ ہوا آرٹیفیشل یعنی کہ نقلی عقل مندی نہیں, نقلی وہ ایک کوشش ہے, ایک کاوش ہے کہ انسان جو ہے وہ سوچتا اور ڈیسیجن میکنگ کرتا کس طرح سے, یا انسان یا کوئی بھی چیز, جب ہم نے کسی چیز کو ڈیسائیڈ کرنا ہو کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے تو یہ کام کرنا ہے, ہم وہ کرتے کس طرح سے ہیں. اب اس کے پیچھے ہمارا ایک دماغ ہے, دماغ کے اندر سارے وہ نیورونز ہیں, وہ اور ہماری پوری زندگی کی ہسٹری ہے, جو بھی ہم نے دیکھا ہوتا ہے, سوچا ہوتا ہے, محسوس کیا ہوتا ہے, وہ سارا کچھ ہمارے اندر سمویا ہوتا ہے. اب اس کو کسی طرح سے ہم نے آرٹیفیشلی اس طرح سے ماڈل کرنا ہے کہ ایک مشین جو ہے وہ اسی قسم کا فیصلہ کر سکے. مطلب ڈاکٹر لیٹس سے وہ کہے کہ جی آپ کو بخار ہے, آپ کو یہ سمٹمز ہیں, آپ کی یہ سمٹمز ہیں, آپ کی یہ سمٹمز ہیں, آپ کا ٹیمپریچر یہ ہے, آپ کا بلڈ پریشر یہ ہے, آپ کے کمپوزیشن یہ ہے, ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایک ڈیسیجن لیتے ہیں. بالکل صحیح. تو وہ کہتے ہیں ویل اوکے, اگر انسان لیتا ہے تو کیوں یہ مشین میں اگر ہم یہ ساری چیزیں ڈال دیں تو وہ کیوں نہ یہ والا ڈیسیجن لے چکے. اسی کاوش کا نام آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. لیکن کیا یہ سب ڈیٹا جو جمع ہوتا ہے یہ ہمارے لیے مفید ہے؟ کیونکہ اسی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے ہم بڑی دفعہ ڈسکشنز کر چکے ہیں, ایٹ لیسٹ دیکھیں سوشل میڈیا بھی تو اسی چیز کا ایک آف شوٹ ہے, رائٹ؟ اگر اس کے 10% چلے 50% فائدے ہیں تو 50% اس کے نقصان بھی ہیں. تو کیا اے آئی اور آئی ٹی کے بھی اسی طرح نقصان بھی ہیں؟ بالکل نقصانات ہیں. ہر چیز کو جب آپ ایک طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں تو آپ دوسری طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. میں کسی شخص کا چہرہ جو ہے وہ آئی ٹی کے ذریعے بدل سکتا ہوں. میں اس کو کچھ بھی کہلوانا چاہوں میں کہہ سکتا ہوں. آفٹر آل میں جو بھی بول رہا ہوں میرے منہ کے مسلز ایک طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں, آواز نکل رہی ہے, لیکن میں اس ساری چیز کو سیمولیٹ کر سکتا ہوں, اور بجائے یہ کہ الف کہنے کی بجائے میں بے کہلوا سکتا ہوں. اوکے. اس میں آپ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ میں
بے کہہ رہا ہوں اس وقت کہ میرے چہرے کے مسلز اس طرح سے موو کریں اور آواز وہ نکلے. تو اگر میں سارا کچھ سیمولیٹ کر کے اس طرح بنا دوں تو آپ کو کیا پتہ کہ میں نے الف کہا تھا کہ بے کہا تھا. تو یہی چیز پھر نقصان دہ ہو سکتی ہے, کیونکہ آپ جب ایک چیز کہہ سکتے ہیں دوسری چیز بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی کہ صحیح لوگوں کے ہاتھ میں یہ کام ہونا بہت ضروری ہے. رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب. جی بالکل بالکل. اور رائٹ پیپل سے مراد یہ نہیں کہ ان کے اندر ایپٹیٹیوڈ ہے کہ نہیں, رائٹ اس طرح سے بھی, کیونکہ دیکھیں نا دیر آر ہیکرز آل اوور دا ورلڈ آلسو. وہ بھی آئی ٹی کے ہی استعمال کر کے لوگوں کو تنگ بھی کرتے ہیں اور بڑی بڑی بزنسز بھی شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں فار اے فیو آورز اور اے فیو ڈیز جب وہ اس کو ہیک کر لیتے ہیں. سو ہیکنگ کی بات آ رہی ہے تو چیٹ جی پی ٹی ذہن میں آیا. اب کیوں آیا یہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں. کچھ دن پہلے شو پہ نا کچھ ٹیچرز وغیرہ اسٹوڈنٹ آئے ہوئے تھے اور ہم بات کر رہے تھے اور تعلیم کے اوپر بات کر رہے تھے اور ڈفرینٹ فارمز آف ایجوکیشن کی. تو ڈاکٹر صاحب کسی نے گھوم کے کہا ایک تو یہ چیٹ جی پی ٹی جو آ گیا نا عذاب ہماری زندگی میں, اب سارے بچے جو اسی کا استعمال کرتے ہیں, تو یہ چیٹ جی پی ٹی ہے کیا, اس کا پرپس کیا تھا, کچھ یہ بھی سمجھا دیں ہمیں. دیکھیے چیٹ جی پی ٹی, ابھی ہم نے اے آئی کا ذکر کیا کہ وہ ایک کاوش ہے کہ کس طرح سے ہم ڈیسیجنز لیتے ہیں. اس طرح سے ہم یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ہم کس طرح سے کوئی جواب کرتے ہیں. لیٹس سے کہ آپ کو ایک فزکس کا سوال دیا گیا کہ جی یہ ایک گیند ہے, اس کو یہاں پہ ہم نے پکڑا ہوا ہے, اس کو چھوڑا, یہ اتنے عرصے پہ اتنے ٹائم میں نیچے گئی, کتنے ٹائم میں نیچے گئی. تو وہ تو ایک فزکس کے قانون جو ہے اس کو استعمال کر کے آپ اس کا آسانی سے آنسر نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ سوچیں کہ کوئی ایسی چیز ہو جس نے دنیا کی ہر کتاب پڑھ لی ہو. اس نے ہر کتاب پڑھ لی ہے تو اس نے ایموشنز کو سمجھ لیا ہے, اس نے حافظ کی پوئٹری کو سمجھ لیا ہے, اس نے اردو کی پوئٹری کو سمجھ. اب سوال یہ کہ یہ سمجھنا جو چیز ہوتی ہے, جو لفظ ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, ہم کس وقت کسی چیز کو سمجھتے ہیں اور ہمارا دماغ کس طرح سے چلتا ہے. اب یہ کسی کو نہیں پتہ کہ دماغ کے اندر کیا ہوتا ہے, لیکن آپ اس کو ماڈل کرتے ہیں کہ آپ اس کو ساری کی ساری کتابیں پڑھا دیتے ہیں, ساری اردو پوئٹری پڑھا دیتے ہیں, ساری فرانسیسی پوئٹری سمجھا دیتے ہیں, تو اس کے بعد اس کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے, اور وہ پھر اپنے آپ کو ٹرین کرتا ہے. دس از کالڈ, ایک ماڈل اس کا طریقہ ہے کہ یہ لارج لینگویج ماڈلز کہتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو کوئی ایک نئی چیز دیتے ہیں تو وہ اس نئی چیز کا مطلب سمجھ لیتا ہے اور وہ اس کے مطابق جواب دے دیتا ہے. اب اگر آپ نے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ جی لکھ کے آؤ کہ جی پاکستان مونیومنٹ کا کیا مطلب ہے اور اس کے پاکستان موومنٹ یہ جو ریزولوشن پاس ہوئی تھی اس میں کیا امپیکٹ تھا, اب آپ اس سے پوچھ رہے ہیں جس نے ہر کتاب پڑھی ہوئی ہے اس کے بارے میں. اوکے. وہ اس سے پکڑ کے آپ کو خلاصہ نکال کے ایک سیکنڈ میں دے دیتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب لوگ اب اس کو چیٹ کرنے کے لیے یوز کر رہے ہیں, ایگزامس میں, پیپروں میں چیٹنگ کرنے کے لیے یوز کر رہے ہیں نا, اپنی جو اسائنمنٹس دی جا رہی ہیں بچوں کو وہ اس میں بھی استعمال کر رہے ہیں. دیکھیے آخر اشرف المخلوقات انسان ہے, انسان ہی نے اسی اے آئی کو بنایا, اس کے سارے الگوریدمز رکھے, تو یہ کہنا کہ انسان کو وہ مات کر دے گا وہ تو پھر بات غلط ہوئی. لیکن یہ کہ اب آپ کو جو ہے یہ رٹا وغیرہ اور یہ آپ کسی سے پوچھ نہیں سکتے. اب آپ کو ایکچول کریٹیوٹی اور جس چیز سے انسان ڈسٹنگوش ہوتا ہے, جو اس کی کریٹیوٹی ہوتی ہے, اس کی طرف توجہ دینی پڑے گی. یہ آسان کام 2+2 وہ تو ہمارے پاس کیلکولیٹر بھی تھے نا. یہ وہی سوال ہے, جب ہمارے پاس کیلکولیٹر آئے تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ جی اب میتھ کے ایگزام میں کیلکولیٹر نہیں استعمال کر سکتے, لیکن ہم نے اس کے ساتھ بھی سیکھ لیا, رہنا سیکھ لیا. تو اسی طرح سے اس کی یہ ایلیویٹ ہو کے اب یہ چیٹ جی پی ٹی آ گیا, ہم اس سے بھی آگے چلے جائیں. یعنی کہ اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اور سیدھی بات ہے, اب جس طرح ہم نے بات کی کہ ٹیچرز کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یار اگین اشرف المخلوقات ہے, وہ بھی پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں کہ یار یہ چیٹنگ والا پیپر ہے کہ نہیں. بٹ ان سب چیزوں کی بات کرنے کا ریزن یہی تھا کہ ڈاکٹر صاحب پاکستان میں آئی ٹی کے حوالے سے کیا اپرچونٹیز ہیں, کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ آئی ٹی کی فیلڈ کی طرف یا تو شروع میں ہی چلے جاتے ہیں, یا پھر بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نہیں پڑھے ہوئے ہوتے یا جنہوں نے میٹرک کے بعد چھوڑ دیا, کام کیا, اب وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. کیا اپرچونٹیز ہیں آئی ٹی کی پاکستان میں؟ پاکستان میں اگر آپ کسی چیز کو دیکھ لیں, لیٹس سے آپ ٹیلی ویژن ہی کو دیکھ لیں, ابھی ہم ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھے ہیں,
تو آگے سے یہ جو سگنل سٹور ہوگا، پروسیس ہوگا، آگے جائے گا، سوشل میڈیا کے اوپر جائے گا، یوٹیوب کے اوپر جائے گا، اس کے اندر سے سوالات نکلیں گے. یہ تمام آئی ٹی کی دنیا ہے. اس کو کس طرح سے فروغ دیا جاتا ہے، دیٹ از آل دین ان دا ورلڈ آف ڈیجیٹل مارکیٹنگ، یو نو ایوری تھنگ ٹو ڈو ود دا یوز آف ٹیکنالوجی کہ ہم کسی چیز کو بیچ سکیں یا خرید سکیں. تو ای کامرس اگر آپ دیکھیں تو انسٹا کیا گرام کے اکاؤنٹس ہیں، اب اسے کتنا فائدہ ہو گیا. مطلب کوئی پتہ نہیں کیا کیا ہے. دیکھیے بہاولپور میں بیٹھا ہے کوئی کاریگر ہے، بڑا خوبصورت کام کر رہا ہے، اس نے اس کو انسٹاگرام میں ڈالا، اس کو پیسے بھی مل جاتے ہیں، اس کا کام بھی چلے جاتے ہیں. تو ایک نئی دنیا ایجاد ہوگی اور یہ ساری ہمارے ملک میں ہی ہو رہی. ہمارے پاس ماشاءاللہ ہماری آبادی کافی ہے، تو فرام کپڑے ٹو کھانے ٹو آرٹیزن شپ، ہر چیز کے اندر ای کامرس ایک انتہا درجے کی بڑی چیز ہے. اور وہ صرف ایک پہلو ہے، پھر فائنینشیل سیکٹر ہو گیا، بینکنگ ہو گئی. تو ہر کام کے ہر پہلو میں اس وقت آئی ٹی جو ہوتی ہے وہ استعمال ہوتی ہے. تو پھر پاکستان کیا کر سکتا ہے آئی ٹی کے حوالے سے؟ میں آئی گیس یہ جاننا چاہ رہی ہوں، واٹ کین وی ڈو؟ بیکاز دیکھیں آج کل اتنے لوگ اس وقت آپ کو جو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، جو اس وقت اگر اس ٹائم اس وقت مطلب صبح کے 11:30 کے قریب آپ کو دیکھ رہے ہیں، پروبیبلی وہ گھر پہ اس لیے کیونکہ بزرگ ہیں، بچے ہیں یا بے روزگار ہیں. تو جو بے روزگار ہیں وہ بڑے پریشان ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. سو ہم کیا کر سکتے ہیں آئی ٹی کو کنیکٹ کرتے ہوئے؟ ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے دیکھیے اپنی ایڈوانسمنٹ کے لیے بھی نا انٹرنیشنل فورم آئی پہ؟ ٹی کی ایک ایسی دنیا موجود ہے جس کو کہتے ہیں فلیٹ ورلڈ. یعنی کہ آپ کام جو ہے وہ دبئی میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہاں سے موو کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. ریموٹلی جس طرح ہم کہتے تو ہیں آپ چھوٹا کام بھی کر سکتے ہیں. کسی نے کوئی چیز ڈیزائن چاہی آپ وہ کر کے دے سکتے ہیں. کسی نے ویب سائٹ میں چینج چاہا آپ وہ کر سکتے ہیں. کسی نے چاہا کہ اپنی ویب سائٹ کو زیادہ سیکیور کیا جائے تو آپ سائبر سیکیورٹی کے ماہر ہیں، آپ وہ کام کر سکتے ہیں. تو آپ کسی کام میں مہارت رکھ کے دنیا کے کسی کونے میں وہ کام لے کے، کیونکہ اب وہ پلیٹ فارمز موجود ہے، فائیور ہے، اپ ورک ہے، آپ وہ کر سکتے ہیں. یہ چھوٹے سطح کی بات ہے. اس سے پھر اوپر آپ کمپنیاں بنا سکتے ہیں. آپ دوست مل کے بڑے پروجیکٹس کی طرف جا سکتے ہیں اور پھر وہ کمپنیاں مل کے اور اس سے بڑا کام کر سکتی ہیں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس میں پہل لے اور آئی ٹی کا کام اپنے اندر لے کے آئے. دیکھیے ہر ہسپتال جو ہے وہ آئی ٹی انیبل ہو سکتا ہے. ہمیں کاغذ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی جگہ پہ. ہر گورنمنٹ کی سروس، چاہے وہ لائسنس کی سروس ہے یا کوئی بھی پروویژن ہے، کاغذات ہیں، پراپرٹی کا کام ہے، تمام تر ڈیجیٹائز ہو کے ہماری عوام کی سہولت کے لیے آگے آ سکتا ہے. تو جتنا زیادہ گورنمنٹ ڈیجیٹائز ہوتی جائے گی اتنا زیادہ ٹرانسپیرنسی آئے گی. لوگ جو ٹیکس میں بھاگتے ہیں، ادھر چھپاتے ہیں ادھر چھپاتے ہیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا اگر ہم ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کریں صحیح طرح سے. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے ایک بریک کی طرف چلیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، کس قسم کے کورسز، کس قسم کی اپرچونیٹیز ہیں اویلیبل آؤٹ ہے؟ ڈاکٹر صاحب اوبیسلی میں آپ کے ادارے کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی بیکاز نو ڈاؤٹ وہ ہماری اس گفتگو کا حصہ بن جائے گا. تو آئی وانٹ ٹو نو کہ آن گراؤنڈ کیا اپرچونیٹیز ہیں ینگ لوگوں کے لیے، اور کیا کوئی ایج کا لمٹ ہے؟ کیا کوئی 45-50 سال کا بندہ بھی؟ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں اتنی جلدی لوگ ریٹائر کر دیے جاتے ہیں کہ زندگی کے آخری 20-25 سال وہ گھر پہ دیواروں کو دیکھتے ہوئے گزار دیتے ہیں. تو کیا اولڈر جنریشن کے لیے بھی جہاں جو آپ نے ادارہ بنایا کیوں نالج اسٹریمز، میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ڈاکٹر سید سہیل حسین نقوی ہمارے ساتھ ہیں. آپ سی ای او ہیں آف نالج اسٹریمز. آئی ٹی ٹریننگ کا ایک بہت ہی بریلینٹ ادارہ ہے لاہور میں. ڈاکٹر صاحب کچھ مجھے یہ بتائیے کہ جب نے یہ آئی ٹی اور اے آئی وغیرہ سے ریلیٹڈ بات تو کی، آپ خود ایک بائی پروفیشن یور اے پروفیسر ہیں آف الیکٹریکل انجینئرنگ، تو مجھے یہ بتائیے کہ نالج اسٹریمز بنانے کا کیوں ڈیسیجن لیا گیا؟ دیکھیے یونیورسٹیز میں
ہم لوگوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، بٹ مقصد تعلیم کا خیر اس کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں، ایک تو انسان بنانا بھی ہوتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی آدمی چاہتا ہے کہ اس کا اکانومی کے اوپر امپیکٹ پڑے. تو سوچا یہ کہ پاکستان میں تھوڑے سے معاشی مشکلات بھی ہیں، تو ان کو بہتر کرنے کے لیے کیا کام کیا جا سکتا ہے. تو اس میں یہ تھا کہ جو ہماری جوان قوم ہے اس کو ایک ایونیو دیے جائے، ایک اپرچونٹی دی جائے کہ اس کو امپلائمنٹ کی طرف لیا جائے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیٹ از واٹ پیپل وانٹ. اینڈ سو اس میں یہ دیکھا کہ جو کالجز اور یونیورسٹیز کی جو آؤٹ پٹ ہے اس کو جو انڈسٹری ہے اس کو اس طرح سے اپ ٹیک نہیں ہو رہا، اور ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ پروڈکٹیولی امپلائی ہو سکے. صحیح. تو کیا کس قسم کے کورسز، کتنی دیر کے، کچھ تھوڑا سا اس پہ گائیڈنس دے دیں. مطلب کیونکہ لوگ سوچتے ہیں نا کہ اگر ہم نے آئی ٹی کی کمپیوٹر سائنسز اگر پڑھنا ہے تو وہ پھر 4 سال کی ڈگری ہو جاتی ہے، یا کچھ جگہوں پہ 2 سال کی بھی ہوتی ہے. تو کس قسم کی چیزیں یہاں پہ پرووائڈیڈ ہیں؟ دیکھیے میں اس کو الٹے طریقے سے سوچتا ہوں کہ جو آئی ٹی کی دنیا ہے اس وقت وہ آپ سے سکلز مانگتی ہے. وہ یہ چاہتی ہے کہ آپ کو ایک کام جو ہے وہ بہترین طریقے سے کرنا آئے کام، اور پھر آپ اس کو اچھے طریقے سے بھی کر سکیں. ہمیں دونوں میں فرق ہے، میں اس کو بیان کرتا جاؤں گا. اس کو اتنی اس چیز سے زیادہ غرض نہیں ہوتی ہے کہ آپ کی عمر 18 سال ہے، 25 سال ہے، 50 سال ہے. آپ نے ایک کام کرنا ہوتا ہے، اور یہ ایک دنیا کا بھی ایک رجحان ہے کہ جہاں پہ ہم ڈگری سینٹرک تھے اب وہ زیادہ سکلز کی طرف آ رہی ہے. یعنی کہ اگر آپ 60 سال کی عمر پہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں تو آپ کو نوکری مل جائے گی، جبکہ بہت سی ایسی فیلڈز ہیں جیسے سیلز ہو گئی، مارکیٹنگ ہو گئی، 50-60 سال کی عمر کے بعد نا آپ کو سائیڈ لائن کرانا شروع کر دیتے ہیں اور 60 پہ آپ کو ریٹائر کر دیتے ہیں. تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ یہ گوگل کی سرٹیفیکیشنز ہو گئی، مائکروسافٹ کی، دوسرے کورسیرا پہ کورس. تو اس وقت علم حاصل کرنے کے لیے جو بیریئرز ہیں وہ زیادہ تر ختم کیے جا رہے ہیں. اب آپ پر ہے کہ آپ اس کو حاصل کریں، لیکن اس علم کو حاصل کر کے آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے. وہ سکلز ہوتی ہیں. اور یہ محسوس ہوا کہ لوگ اسکول تو جا رہے ہیں، کالجز جا رہے ہیں، 2 سال کی ڈگریز لے رہے ہیں، 4 سال کی ڈگریز لے گئے، لیکن ان کو اس چیز کی اپلائی کرنے میں اس میں ہچکچاہٹ ہے، اور کام کو اچھے طریقے سے کرنے میں ایک دقت ہے، اور دوسرا اپنے آپ کو صحیح طرح سے پریزنٹ بھی نہیں کر رہے. یعنی کہ آپ ایک طرح سے مڈل مین کا رول پلے کر رہے ہیں کہ بھائی آؤ ہم تمہیں گروم کر دیتے ہیں کہ اب تم آگے جا کے اپنے آپ کو پراپر طریقے سے لے کے چلو، اور جو بھی تمہاری سکلز ہے اس پہ زیادہ کیش ان کر سکو. جی، جہاں 10 روپے کما سکتے تھے وہاں پہ 100 یا 1000 کما لو. جی صلاحیت تو ہے، اس کو نکھارنا ہے، اس کو سامنے لے کے آنا ہے. اور جو ایک گیپ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے پاس انٹرویو دینے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو اس کے پاس مطلب بے تحاشا جیسے کہ ریزیومیز کا انبار لگا ہوا ہوتا ہے، اس میں کیا چیز آپ کو کیوں وہ رکھیں، آپ کو کیوں. اور پھر اگر آپ کو موقع مل بھی گیا تو آپ جس طریقے سے دروازہ کھولتے ہیں اور آ کے بیٹھتے ہیں آپ کو ریئلائز نہیں ہوتا بہت سارا ڈیسیجن ادھر لیا جاتا ہے. آپ نے کیا پہنا ہوا ہے، پریزنٹ کس طرح کرتے ہیں. اگر آپ کو ذرا سا سخت سوال کر دیا جائے، ذرا پش کیا جائے، کس طرح سے آپ اس چیز میں ریاکٹ کرتے، اور پھر کام آتا ہے کہ نہیں. آپ نے ویب سائٹ اگر کہتے ہیں کہ آپ کو بنانی آتی ہے، چلانی آتی ہے، اس کو آپ خوبصورت آگے سے کر سکتے ہیں، پیچھے بیک اینڈ میں سیکیورٹی ڈال سکتے ہیں، تو پھر کر کے دکھائیں. کام کر کے دکھائیں نا. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کی طرف اور یہ کام میں کانفیڈنس دینا ہے کہ بھئی کام آتا ہے. لوگوں کے ساتھ کس طرح مل کے کام کیا جاتا ہے، کس طرح سے پریزنٹیشن دی جاتی ہے، یہ تمام پہلو صحیح ہوں گے تو کام کرنا بھی آئے گا اور اچھے طریقے سے بھی آئے گا. اچھا، اور آپ لوگ اکیلے نہیں کام کرتے، آپ یو آر لائک اے ون اسٹاپ، مطلب ایک ہب ہے آلموسٹ آپ کا، جس میں اور بھی بہت سے لوگ آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں جو آتے ہیں، ٹاکس بھی دیتے ہیں آپ کے ساتھ، پارٹنرز. کچھ اس کے بارے میں بتائیں. جی کوشش یہ ہے کہ سب لوگوں کو ساتھ مل کے چلیں. کالجز یہاں پہ بے تحاشا
ہیں جو 2 سال کی بھی ڈگریز دیتے ہیں, 4 سال کی بھی ڈگریز دیتے ہیں, انڈیپینڈنٹ کورسز بھی ہوتے ہیں. انڈیپینڈنٹ سارے لوگ ہیں, ان کے ساتھ یہ جائے. اور جو امپلائرز ہیں ان کے ساتھ بھی مل کے کیا جائے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی کس قسم کی جابز ہیں, آپ کو کیا چاہیے, کس قسم کے لوگ چاہیے, کون سے کیا ایپٹیچیوڈ وغیرہ ہونا چاہیے. تو سب کے ساتھ مل کے ہی اس ریلیشن شپ کو بنایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ یوتھ جو ہے وہ پروڈکٹیولی کام کر سکے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب آئی کانٹ ٹیل یو کتنے لوگ اس شو پہ آ چکے ہیں اور رو چکے ہیں کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے. 3-4 سال ہم نے دھکے کھائے, پھر کہیں جا کے ہمیں بڑی لو لیول کی نوکری ملی, بڑی ڈگریز ماسٹرز کیے ہوئے ہیں. بٹ اسکول کالجز میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے نا, آپ کو بہت بڑے خواب دکھائے جاتے ہیں, تم گریجویٹ کرو گے دا ورلڈ از یور اوئسٹر. لو جی جیسے ہی گریجویٹ کیا ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے, 50 جگہ آپ نے اپنے وہ بھیج دیا سی وی, نہ آپ کے سی وی کو کسی نے دیکھا, فون تک نہیں آیا کہ بھائی ایک انٹرویو بھی آ کے دے دو. 100 جگہ آپ کا کیا ہوا ہے, اس لیے کوئی تیاری نہیں کرتا. ہاں وہ کچھ معیشت کے بھی مسئلے ہیں. معیشت ذرا ڈھیلی ہوئی ہے, انڈسٹری اس لیول اور اس کیپیسٹی کے ساتھ نہیں چل رہی جو کہ ہمارے یوتھ کو ایبزارب کر سکے صحیح طرح سے. اس لیے آئی ٹی کی فیلڈ کو ترجیح دی گئی کیونکہ آئی ٹی کی فیلڈ کا دنیا سے تعلق ہے. تو کام صرف پاکستان سے آنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, آپ پاکستان میں بیٹھ کے اب افریقہ کا کام اٹھا سکتے ہیں, جرمنی کا اٹھا سکتے ہیں, آپ ساری دنیا سے ساتھ کام کر سکتے ہیں نا. اور آپ یہ بھی سکھاتے ہیں لوگوں کو. ہاں, یہ بھی لیکن میں اس بات کی طرف بھی اہمیت دلاؤں گا کہ یہ بھی ضروری ہے کہ پاکستان میں آئی ٹی کا کام زیادہ شروع ہو, اس سے پروڈکٹیوٹی بہتر ہوتی ہے. تو ایک وہ تو ضروری ہے, لیکن چلیں اگر اتنا کام یہاں پہ نہیں ہو رہا تو دنیا میں تو ہو رہا ہے, دنیا تو آگے چلتی جا رہی ہے. تو آپ اسی کام میں انوالو ہوں اور اسی کام کی طرف توجہ دیں اور اس کے اندر اس کا فائدہ اٹھائیں اور وہ جابز لیں اور پھر آپ کریں اس کے اندر. لیکن پاکستان کی معیشت کو بہتر ہونے کے لیے ہمیں یہ انڈیویجول لیول جس کو فری لینسر کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے, یہ تھوڑا دال پانی چلانے کے لیے ٹھیک ہے, لیکن اس سے ہم اگلی لیول پہ جائیں جہاں پہ ہم بڑی کمپنیاں بنائیں, بڑا کام کریں. پاکستان ایک بڑا ملک ہے, 25 کروڑ کی عوام ہے, ہم بڑے کام اور 60 سے 70% عوام ہماری یوتھ ہے. جی, اور یہ ایک پاور ہے, دس از دا ریئل ویلتھ آف پاکستان. لیکن اس کو آپ نے تعلیم اور تعلیم کے ساتھ سکلز اور کردار, یہ 3 چیزیں مکس کر کے ایک قوم بناتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت ہے ایک جھاتی مارنی ہم نے کچن میں جلدی سے, اس کے بعد آپ کا خواب کیا ہے ہمارے ملک کے لیے؟ بیکاز یو آر ون پرسن جن کو ہزاروں اپرچونیٹیز ملی ہیں پوری دنیا میں گھومنے کی, پوری دنیا میں کام کرنے کی, لیکن آج آ کے آپ واپس پاکستان ہی آئے ہیں. آپ چاہیں تو آپ کہیں پہ بھی رہ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے, اور آپ کو اپرچونیٹیز بھی ہزاروں کروڑوں ملی آفٹر یور لاسٹ ورک سچویشن جہاں پہ آپ کرے تھے, اور اس کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ نہیں میں نے اپنے ملک کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے. تو ڈاکٹر سہیل نقوی کا پاکستان کے لیے خواب کیا ہے, میں یہ جاننا چاہوں گی. جلدی سے کچن میں ایک نظر ڈالتے ہیں. جی میرا بچہ, کیا سچویشن ہے؟ سب کچھ بالکل ریڈی ہے. لکنگ گڈ, Thank you. almost as good as you. Thank you so much. Thank you میرا بچہ. Thank you. جی ڈاکٹر صاحب, کیا خواب ہے آپ کا پاکستان کے لیے؟ کیوں اینڈ میں آپ یہیں پہ آئے جبکہ اس سٹیج پہ جتنے آپ ماشاءاللہ اکمپلشڈ ہیں آپ کہیں پہ بھی سیٹل ہو جاتے اور ہزاروں اپرچونیٹیز تھیں آپ کے پاس؟ دیکھیے, بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہ ملک بھی آپ کو وہ محبت دیتا ہے جو کہ دنیا میں کہیں پہ نہیں ملتی ہے. لیکن پاکستان کے لیے خواب یہ ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ اصل میں نکھر سکیں, اس کی جو, اور ہمارا ملک اس چیز کو ریئلائز کرے کہ اس کے پاس کیا ایک ان لوگوں میں ایک ویلتھ موجود ہے اور دنیا کا کون سا کام ہے جو کہ ہم کر سکتے ہیں. بائیو ٹیکنالوجی کی دنیا ہو, ٹیکنالوجی کی دنیا ہو, ڈرونز کی دنیا ہو, کوئی بھی فیلڈ ہو, میٹیریلز ہوں, ہم ہر چیز میں بیکاز ہمارے پاس یہ ذہین لوگ ہیں, ہمارے پاس فیسلٹیز موجود ہیں, اپرچونیٹیز موجود ہیں, بیکاز یہ فلیٹ دنیا ہے, کیونکہ اس وقت علم حاصل کرنے کی بیریئرز ختم ہیں. آپ یہاں سے بیٹھ کے اسٹینفورڈ MIT کا کوئی بھی کورس کر سکتے ہیں. تو
کیا وجہ ہے کہ ہم ایز اے کنٹری ہم آگے پروگریس نہیں کر سکتے جب کہ ہمارے پاس وہ چیز ہے جس کی ساری دنیا کو تلاش ہے، اینڈ دیٹ از دیٹ ینگ بریلینٹ مائنڈ. یوتھ. تو خواب تو یہی ہے کہ یہ ریکگنیشن ہمارے ملک میں آ جائے اور یہ ہماری یوتھ جو ہے یہ پاور کرنا شروع کرے اس ملک کو آگے. میں بھی فالو کرتی ہوں نالج اسٹریمز ٹیک کو. ان کا جو انسٹاگرام کا پیج ہے یہ تو منع کر رہے تھے مجھے ڈاکٹر صاحب، لیکن آنیسٹلی ویورز بہت سی مطلب کیا اپرچونیٹیز ہیں، کیا کیا جا سکتا ہے، یہ سارا کچھ ان کے انسٹاگرام کے پیج پہ ہے. اور وہیں پہ لنک بھی ہے knowledge.tech/apply now کا، یعنی کہ آپ جا کے اپلائی بھی کر سکتے ہیں. وہ لوگ جو تنگ ہیں، جن کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں، وہ جو کہتے ہیں نا کہ اب کر بھی لیا اور اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کس ڈائریکشن میں جائیں، اپلائی کریں، جائیں وہاں پہ ملاقات کریں، بات چیت کریں. اپرچونیٹیز ہیں، کبھی کبھی ڈھونڈنی پڑتی ہیں، جیسے کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب کو ڈھونڈ کے یہاں پہ بٹھا دیا. اب آگے آپ کا کام ہے کہ آپ لائک آئی سیڈ ان کا انسٹاگرام کا پیج ہے KNOWSTREAMSTECH نالج اسٹریمز ٹیک. جائیے اور چیک آؤٹ کیجیے. اینڈ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار یور گائیڈنس. اور ویورز آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ.